आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए मुल्की फ़ज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया। कहा, कल से फ़ज़ाई हदूद आलमी परवाज़ों के लिए जुज़वी तौर पर खोल रहे हैं। फ़ज़ाई हदूद खोलने का मकसद बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस समंदर पार पाकिस्तानियों ने मुश्किलात बर्दाश्त की। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हिम्मत और हौसलों पर हमें फ़ख्र है। उनका कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वापसी पर हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएंगी। समंदर पार मुखय्यर पाकिस्तानियों की हमवतनों की मदद करने पर उनका मशकूर हूँ। इमरान खान ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हमवतनों के लिए मदद का जज्बा काबिल सताइश है। उनका मजीद कहना था कि बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने फलाही खिदमात सर अंजाम देकर अजीम मिसालें कायम की हैं। यहाँ आपको बताएं कि मरीज को ऑक्सीजन ना मिलने पर लाहौर जिला अस्पताल में इंतजामिया और लवाहिकीन की शदीद लड़ाई, डंडों और घोंसों का आसादाना इस्तेमाल किया गया। लड़ाई एमएस जिला अस्पताल के दफ्तर के बाहर हुई। जिला अस्पताल में लड़ाई की फुटेज टीवी टुडे को मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि इंतजामिया और लवाहिकीन में डंडों और घोंसों का आसादाना इस्तेमाल हो रहा है। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर मरीज को ऑक्सीजन ना मिलने पर जिला अस्पताल में इंतजामिया और लवाहिकीन की शदीद लड़ाई हुई है। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक। अली तारिक, लड़ाई की वजह क्या सामने आई है? जी, मैं आपको बताऊं कि जो जिना हॉस्पिटल में मरीज के लवाहिकीन और इंतजामिया की जो लड़ाई हुई है, शदीद लड़ाई हुई है, गुत्थम गुत्था हो गए हैं, उसकी जो मेन वजह बनी है वो ये बनी है। लवाहिकीन का कहना है कि उनके मरीज को ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो नहीं दिया जा रहा। और जब हमने डॉक्टर से बात पूछी है कि आप जो ऑक्सीजन सिलेंडर है क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है, तो उनका ये कहना है कि मरीज को भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत जो है वो नहीं थी। लेकिन लवाहिकीन का एक दूसरी जानब इसके एक बरक्स जो है मौकफ है। उनका ये कहना है कि जो दूसरे डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। इस कशमकश में जब मरीज के लवाहिकीन ने इंतजामिया से बात की कि ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो आपस में वो गुस्सा हो गए और यूं बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक जा पहुंची। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जब से कोरोना वायरस आया है, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की शदीद किल्लत हो गई है। लाहौर में जो हॉस्पिटल्स हैं उसकी भी सूरत हाल ये है कि अब यहाँ तक बात पहुंच गई है कि मरीज की जो लवाहिकीन है लड़ाई करने लग गए। तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला अली तारिक, है। ये बताइएगा कि ये बात तो बायसे तशवीश है, जैसा आपने बताया कि डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि उनके पास ऑक्सीजन मुहैया नहीं, अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसे सूरत हाल में इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? इस हवाले से एमएस का क्या कहना है? जी, हॉस्पिटल्स की जो हालत है वो इंतहाई खराब है। हम पहले भी अपडेट कर चुके हैं कि हॉस्पिटल्स की जो हालत है इंतहाई खराब है, वेंटिलेटर्स ना होने के बराबर हैं। मरीज जो हैं रुल गए हैं किस्म के। एमएस जो हैं वो अपना भी बयान मौकफ नहीं दे रहे, मीडिया के सामने आने से उनको मना किया हुआ है। जब से कोरोना आया है, शुरू के दिनों में तो हम एमएस से बात करते थे, लेकिन जब से अब कोविड की जो ज्यादा पेशेंट हो गए हैं, तो अब जो है वो एमएस जो हॉस्पिटल्स हैं उनको मना कर दिया गया है मीडिया से बात करने से। इसमें उनका भी मौकफ सामने नहीं आ रहा। लेकिन ये बात तो तय है कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसकी शॉर्टेज हुई है। पूरे लाहौर में जो 5,000 का था वो 25,000 तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से गरीब लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। अली तारिक, ये भी बताइएगा कि क्या लड़ाई रफा दफा करवा दी गई है? सिक्योरिटी एहलकारों ने इंटरवेंशन की है? जी, इस वक्त तो जो लड़ाई है वो खत्म हो गई है। लेकिन जब आप देखेंगे इंतजामिया एक मरीजों की लवाहिकीन को हाथ से मारने लग जाएगी, घूंसों का इस्तेमाल करेगी, डंडों का इस्तेमाल करेगी, तो मामला कैसे रफा दफा होगा? फिलहाल तो रफा दफा कर दिया गया है, लेकिन लवाहिकीन जो है वो बड़े गुस्से में हैं। और जो बाकी जो मरीज हैं वो भी इस वक्त जो है एक खौफ की लहर फैल गई है, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स होता है वहाँ पे कोई इंजॉय करने नहीं आता। ठीक है अली तारिक, फ्रीकैन का मौकफ क्या है इस हवाले से? डॉक्टर्स का क्या कहना है और लवाहिकीन का क्या कहना है?
میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ جو لوائقین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان سے آکسیجن سلنڈر مانگا، انہوں نے آکسیجن سلنڈر نہیں دیا اور اس پہ انہوں نے آگے سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی، اور جبکہ ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ کام ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیسے کرنا ہے، جس مریض کو آکسیجن سلنڈر کی شدت سے ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم پرووائڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی لوائقین یہ کہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے علاج کروانا ہے، آکسیجن سلنڈر بھی جلدی ملے، تو سرکاری ہاسپٹلوں کے جو حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، تو یہ مین وجہ ہے لڑائی کی، ٹھیک ہے، موقف جو ہیں بہت دونوں شکریہ کے الٹ علی ہیں۔ طارق، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ لواحقین کا موقف ہے کہ ان کے مریض کو آکسیجن کی ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ فی الحال مریض کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ آکسیجن موجود بھی نہیں ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی پیش کریں گے۔ اس حوالے سے ایس او پیز جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزراء، اراکین اسمبلی سٹاف اور دیگر محکموں کا صرف ضروری عملہ اجلاس میں شرکت کر سکے گا۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ اجلاس کے حوالے سے ایس او پیز جاری کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج شام 4 بجے پیش ہوگا، جس میں آئندہ مالی سال 2020-21 کا بجٹ وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی پیش کریں گے۔ اسمبلی اجلاس کے حوالے سے سیکرٹری اسمبلی نے ایس او پیز جاری کر دیے، جن کے مطابق وزراء، اراکین اسمبلی سٹاف اور دیگر محکموں کے صرف ضروری عملہ اجلاس میں شرکت کر سکے گا، جنہیں گلوز اور ماسک استعمال کرنا ہوگا۔ کسی بھی وزیر یا رکن اسمبلی کا سٹاف اسمبلی کے اندر نہیں جا سکے گا۔ اراکین اسمبلی اور اسمبلی کے عملے کو ڈس انفیکشن ٹنل سے گزر کر اسمبلی کے اندر جانا ہوگا، جبکہ اسمبلی سیکریٹریٹ میں داخل ہونے والوں کا درجہ حرارت بھی چیک کیا جائے گا۔ ایس او پیز کے مطابق بجٹ اجلاس کے دوران تمام محکموں کے سیکرٹری یا ان کے نامزد کردہ ایڈیشنل سیکرٹریز رینک کے افسران شرکت کر سکیں گے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اداروں کے 3 نمائندوں کو اجلاس میں شرکت کرنے کی اجازت ہوگی۔ ایوان اور اسمبلی بلڈنگ میں اجلاس سے قبل روزانہ جراثیم کش اسپرے کیا جائے گا۔ اسمبلی بلڈنگ میں ہینڈ سینیٹائزر بھی فراہم کیے جائیں گے۔ بجٹ اجلاس کے دوران اسمبلی سیکریٹریٹ اور ایم پی ایز ہاسٹل میں تمام وزٹرز کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ عدالت 25 جون کو درخواست کی سماعت کرے گی۔ جسٹس مشیر عالم، جسٹس فیصل عرب اور جسٹس یاحییٰ آفریدی کیس کی سماعت کریں گے۔ حمزہ شہباز نے درخواست ضمانت میں نیب کو فریق بنایا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ عدالت 25 جون کو درخواست کی سماعت کرے گی۔ جسٹس مشیر عالم، جسٹس فیصل عرب اور جسٹس یاحییٰ آفریدی کیس کی سماعت کریں گے۔ حمزہ شہباز نے درخواست ضمانت میں نیب کو فریق بنایا ہے۔ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ شہریوں کی بے احتیاطی گلے پڑ گئی۔ کرونا مزید 153 زندگیاں نکل گیا۔ تعداد 3382 تک جا پہنچی۔ 6604 افراد میں وائرس کی تشخیص کی گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید 6604 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 1,71,666 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ 63,504 مریض صحت یاب ہو گئے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کرونا کے اب تک 64,216 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سندھ میں 65,153، خیبر پختونخوا میں 20,790، بلوچستان میں 9,162، اسلام آباد میں 10,279، آزاد کشمیر میں 803 اور گلگت بلتستان میں 1,253 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ اموات بھی پنجاب میں ہوئی ہیں، جہاں 1,347 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں 1,013، خیبر پختونخوا میں 789، اسلام آباد میں 95، گلگت بلتستان میں 21، بلوچستان میں 100 اور آزاد کشمیر میں 17 افراد کرونا وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔
میرپور ماتھیلو سے افسوسناک خبر شامل کریں گے، جہاں گاؤں محمد حسن پتافی میں 2 کمسن بچے نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، جن کی شناخت 3 سالہ حسنین 3 سالہ آفتاب کے نام سے ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو نہر سے نکال لیا ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ میرپور ماتھیلو کے گاؤں محمد حسن پتافی میں 2 کمسن بچے نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، جن کی شناخت 3 سالہ حسنین 3 سالہ آفتاب کے نام سے ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو ریسکیو کیا۔ میرپور ماتھیلو کے گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرپور ماتھیلو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ایاز پتافی۔ ایاز پتافی، اس افسوسناک واقعے کے بارے میں بتائیے گا، بچے کمسن تھے، کس طرح نہر میں ڈوب گئے؟ سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، یہ میرپور ماتھیلو کے قریب گاؤں محمد حسن پتافی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ 2 کمسن بچے حسنین اور 3 سالہ آفتاب پتافی نہر کے قریب کھیل رہے تھے تو اچانک پاؤں پھسلنے سے جو ہے نہر میں گر گئے، جس کی وجہ سے وہ نہر میں ڈوب کر جا بحق ہو گئے۔ ایاز پتافی، یہ بتائیے گا، بچے نہر میں کیسے گرے؟ کیا وہ تنہا وہاں پہ تھے یا اپنے والدین کے ساتھ تھے؟ کیسے وہاں پہ پہنچے؟ وہ اکیلے ہی تھے، اس کے ساتھ کوئی اور والدین وغیرہ نہیں تھے۔ وہ کھیل رہے تھے قریب نہر کے، تو وہ اچانک پاؤں پھسلنے سے جو ہے نا نہر میں جا گرے، جس کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گئے۔ بہت شکریہ ایاز پتافی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے میرپور ماتھیلو کے گاؤں محمد حسن پتافی میں 2 کمسن بچے نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، جن کی شناخت کر لی گئی ہے۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو نہر سے نکال لیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے زعفران اور انسداد منشیات شہریار افریدی 24 روز بعد کرونا وائرس سے صحت یاب ہو گئے۔ شہریار افریدی کا کہنا تھا کہ انہوں نے 14 روز بعد کرونا ٹیسٹ کروایا، جو منفی آیا ہے۔ کرونا کی بیماری ایک تکلیف دہ تجربہ تھا، لیکن پختہ یقین تھا کہ ہر بیماری انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ عالمی طاقتیں کرونا پر قابو نہ پا سکیں۔ بے قابو وائرس 4,62,000 زندگیاں نگل چکا، 87,57,000 مریض ہو گئے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 4,62,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 87,57,000 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 45,77,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ 54,793 افراد کی حالت تشویشناک، جبکہ 36,14,000 سے زائد افراد کی حالت تسلی بخش ہے۔ امریکہ میں کرونا سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,21,000 سے بڑھ گئی ہے۔ امریکہ میں 22,97,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ روس میں کرونا سے اموات کی تعداد 7,800 سے تجاوز کر گئی ہے۔ روس میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 5,69,000 سے بڑھ گئی ہے۔ بھارت میں کرونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 12,900 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 3,95,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ برازیل میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ریکارڈ 55,209 کیسز رجسٹر کیے جا چکے ہیں۔ صرف 24 گھنٹوں میں 55,000 کیسز سامنے آنے کے بعد برازیل امریکہ کے بعد 10 لاکھ سے زائد کرونا وائرس والا دوسرا ملک بن گیا ہے، جہاں کرونا سے اموات کی تعداد 49,000 سے زائد ہے۔ برطانیہ میں کرونا سے اموات کی تعداد 42,400 سے زائد ہے، جبکہ 3 لاکھ سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ سعودی عرب حکومت نے مکہ مکرمہ میں سخت حفاظتی اقدامات کے تحت کل سے تمام مساجد کو کھولنے کا اعلان کر دیا۔ یہ تمام مساجد کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے باعث گزشتہ 3 ماہ سے بند پڑی تھیں۔ مساجد کو دوبارہ کھولنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ نمازی ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ رکھیں گے۔ تمام مساجد کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے باعث گزشتہ 3 ماہ سے بند پڑی تھیں۔ سعودی وزارت مذہبی امور نے بیان میں کہا کہ مساجد کو دوبارہ کھولنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی، جن میں سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جائے نماز کو صرف ایک بار استعمال کیا جائے اور نمازی ایک دوسرے سے فاصلہ محفوظ رکھیں۔
سعودی وزارت نے کہا کہ نمازی کے درمیان فاصلہ رکھا جائے گا اور اس کے لیے نشانات لگائے جائیں گے۔ رضاکار مساجد میں داخل ہونے پر نمازیوں کو حفاظتی اقدامات سے بھی آگاہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں کرپشن کے ٹڈی دل پاکستان کی بنیادوں کو کھا چکے ہیں۔ سابق ادوار میں یہ ٹڈی دل پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے رہے ہیں۔ ماضی کے کرپٹ حکمرانوں کے کرپشن کی داستانیں بچے کی زبان پر ہیں۔ پاکستان کو آگے لے کر جانے کا واحد راستہ ہر سطح سے کرپشن کا خاتمہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کا کہنا ہے کہ کرپشن کے ٹڈی دل پاکستان کی بنیادوں کو کھا چکے ہیں۔ سابق ادوار میں یہ ٹڈی دل پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے رہے ہیں۔ لاہور سے جاری بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کا کہنا تھا کہ ماضی کے کرپٹ حکمرانوں کے کرپشن کی داستانیں آج بچے کی زبان پر ہیں۔ ماضی کی حکومتوں کے کرپشن کے باعث عوام بنیادی سہولتوں سے محروم رہے۔ پاکستان کو آگے لے کر جانے کا واحد راستہ کرپشن کا خاتمہ ہے۔ عثمان بزار نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کرپشن کے بتوں کو پاش کر دیا۔ کرپشن کا خاتمہ ہماری حکومت کا سر فہرست ایجنڈا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کی نااہلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست ایڈوکیٹ عبدالوحید بلوچ نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کی نااہلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ درخواست ایڈوکیٹ عبدالوحید بلوچ نے دائر کی، جس میں الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عثمان بزار PP 286 سے جیت کر رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ عثمان بزار نے کاغذات نامزدگی میں اثاثوں کی کم مالیت ظاہر کی۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ عثمان بزار حقائق چھپا کر صادق اور امین نہیں رہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کو نااہل قرار دے۔ گھوٹکی میں رینجرز پر حملے کے واقعے کا مقدمہ سکھر میں درج کر لیا گیا۔ مقدمہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔ رینجرز اہلکاروں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ حملے میں رینجرز کے 2 جوان اور 1 شہری شہید ہو گیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ یہ کل واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر رینجرز پر حملہ ہوا تھا۔ ابھی خبر آئی ہے کہ گھوٹکی میں رینجرز پر حملے کے واقعے کا مقدمہ سکھر میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔ رینجرز اہلکاروں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ حملے میں رینجرز کے 2 جوان اور 1 شہری شہید ہو گیا تھا۔ اس پر بات کرنے کے لیے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ملک منور حسین۔ ملک منور حسین، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، کل 3 مختلف رینجرز کے اوپر حملے کے واقعات ہوئے تھے۔ ایک لاڑکانہ میں جہاں پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، وہ دستی بم نہیں پھٹ سکا تھا، تاہم گھوٹکی ضلع میں جو واقعہ پیش ہے جس میں 2 رینجرز کے جوان اور 1 شہری اس میں جام بحق ہو گئے تھے، جبکہ تیسرا واقعہ جو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں دستی بم پھینکنے کا واقعہ پیش ہے جس کے نتیجے میں 1 شہری کاشف نامی شخص وہ جام بحق ہو گیا، جبکہ 2 رینجرز کے اہلکار بھی اس میں زخمی ہوئے تھے، جبکہ دیگر 8 افراد بھی اس میں زخمی تھے ٹوٹل۔ کام آج جو ہے رینجرز کے گاڑیوں پر حملے کے جو ہے نا 2 مختلف مقدمات جو درج کیے گئے ہیں۔ سکھر کی CTD کے جو دفتر ہے اس میں مقدمہ درج کیا گیا ہے گھوٹکی کا، جبکہ کراچی میں رینجرز پر ہونے والے حملے کا جو مقدمہ وہ بھی CTD میں درج کر لیا گیا ہے۔ تاہم یہ نامعلوم شدت پسندوں کے خلاف درج کیا گیا ہے، تو موٹر سائیکل سوار جو کراچی میں جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کو اس میں ملک منور یہ بتائیے گا کیا تاحال ملزمان کی شناخت کی جا سکی ہے، انہیں گرفتار کیا جا سکا ہے؟ جی، ابھی تک ملزمان کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی سکی اور نہ ہی ان کی کوئی شناخت ہو سکی ہے۔ تاہم سندھو دیش نامی جو قوم پرست جماعت ہے اس نے ان واقعات کی ذمہ داری قبول کر لی تھی اور اسی کے پیش نظر انتظامیہ نے جو ہے وہ شدت پسندوں کے خلاف جو ہے یہ مقدمات درج کیے ہیں۔ تاہم CCTV فوٹیج جو ہے جمع کی جا رہی ہیں جس کے ذریعے جو ہے ملزمان کی شناخت کی جائے گی اور ان کی گرفتاری کے لیے پولیس اپنی حکمت عملی طے کر رہی ہے۔ تاہم اب تک جو ابتدائی جو پولیس نے رپورٹ تیار کی تھی اس میں یہ کہ فلائی اوور سے 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان نے کراچی لیاقت آباد کے علاقے میں جو دستی بم پھینکا تھا اس میں 2 موٹر سائیکل سواری آئے ہیں اور ان کی جو مماثلت بتائی گئی ہے
وہ دیگر جو تواتر کے ساتھ رینجر کے لانڈی یا کرنگی کے علاقوں میں بھی حملے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کی مماثلت ملتی جلتی بتائی گئی ہے۔ تاہم یہ ایک ہی گروپ ہے جس کی یہ کڑیاں ملائی جا رہی ہیں اور ان کے خلاف اب مزید گہرا کام کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایک ہی گروپ بتایا جاتا ہے جس کی کڑیاں ملتی ہیں۔ 3 مختلف واقعات پیش آئے تھے جس میں 2 رینجرز کے اہلکار اور ایک شہری بھی شہید ہو گیا تھا، اور تاحال ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ خبر شامل کریں گے الہ آباد سے، جہاں پر نجی بینک کی برانچ نے شہریوں کو ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا۔ بینک آنے والے شہریوں کو شدید گرمی میں بینک کے باہر 2 گھنٹے لائنوں میں کھڑا کیا جانے لگا۔ آپ کو بتائیں کہ الہ آباد میں بینک کی جانب سے شہریوں کو ذلیل و خوار کیا جانے لگا ہے، اور لمبی لمبی قطاریں لگائی جاتی ہیں، شہریوں کی 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے الہ آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے محسن چودھری۔ محسن چودھری، 2 گھنٹے باہر کھڑا کیا جاتا ہے شہریوں کو بینک کے سامنے، کیا ان کے لیے سائے کا انتظام نہیں کیا گیا؟ جی بالکل، الہ آباد میں یہ دیپالپور روڈ پر واقع نجی بینک کے مینیجر اور عملہ نے بینک آنے والے شہریوں کو ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا ہے۔ شہریوں کو 2 گھنٹے لائنوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے سائے کا اور جو ہے وہ چیز وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ باری آنے پر بھی جو مختلف حلیے بہانے بنانا شروع کر دیے جاتے ہیں، جبکہ جو منظور نظر لوگ ہیں ان کو فوراً لائن تڑوا کر بینک کے اندر لے جایا جاتا ہے، جبکہ بینک کے باہر جو لوگ ہیں ان کا مجمع لگا کر سوشل ڈسٹینس اور کرونا SOPs کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ شہریوں نے حکام بالا سے جو ہے فوری صورتحال کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ جی محسن چودھری، یہ بتائیے گا اس حوالے سے بینک انتظامیہ کا کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ جی بینک مینیجر نے اپنا موقف لینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے جو ہے وہ بات کرنے سے گریز کیا ہے۔ بہت شکریہ محسن چودھری، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بینک کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگا کر شہریوں کو ذلیل و خوار کیا جانے لگا ہے، جبکہ دوسری جانب جب بینک مینیجر سے موقف لینے کی کوشش کی گئی تو اس نے موقف دینے سے انکار کر دیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان نے 3 عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ $1500 ملین کے مالیاتی معاہدے کیے ہیں۔ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی شرکت کی۔ مالیاتی معاہدہ ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کیے گئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کرونا ایکٹیو ریسپانس سپورٹ پروگرام کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ $500 ملین کا معاہدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایشیائی ترقیاتی بینک $500 ملین کی مالی امداد فراہم کرے گا۔ یہ رقم حکومت پاکستان کی صحت کے نظام کو مستحکم کرنے پر خرچ ہوگی۔ امداد سے کرونا کیسز، وبائی مرض کے سماجی اور اقتصادی اثرات کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ بھی کرونا سے بچاؤ کے لیے امداد کی فراہمی کا معاہدہ ہوا ہے۔ بینک پاکستان کو $500 ملین کی مالی اعانت فراہم کرے گا۔ ایس پی اقبال ٹون انویسٹیگیشن آفیسر نوید ارشاد کی سربراہی میں انویسٹیگیشن پولیس اقبال ٹون کی کارروائی۔ بین الضلعی خواتین چور گینگ کی 2 رکن اللہ رکھی اور ناہید گرفتار کر لی گئیں۔ خواتین ملزمان چوری کے مقدمے میں 11 سال سے لاہور پولیس کو مطلوب تھیں۔ گرفتار خواتین سے $70,000 نقدی برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ موبائل فونز بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایس پی اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن نوید ارشاد کی سربراہی میں انویسٹیگیشن پولیس اقبال ٹاؤن کی کارروائی۔ بین الضلعی خواتین چور گینگ کی 2 رکن گرفتار کر لی گئیں۔ اللہ رکھی اور ناہید کو گرفتار کیا گیا۔ خواتین ملزمان چوری کے مقدمے میں 11 سال سے لاہور پولیس کو مطلوب تھیں۔ گرفتار خواتین سے $70,000 نقدی اور موبائل فونز برآمد کر لیے گئے ہیں۔
اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شہراز نثار۔ شہراز نثار، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا خواتین کی جانب سے مزید انکشافات بھی کیے گئے ہیں؟ جی بہرحال پولیس کو مبارک دینی چاہیے، چاہے 11 سال بعد بھی پکڑی گئی ہیں۔ انہوں نے لاہور میں جو 33 وارداتیں کی ہیں، کروڑوں روپے کی برآمدگی ہے ان دونوں کے ذمہ۔ یہ گینگ ہے پورا ایک، ان میں 2 خواتین یہ کرتی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں کام کرنے کے بہانے، اور وہاں پہ ان کو بتاتی ہیں، کوئی بتا دیتی ہے کہ جی میں بیوہ ہوں، کوئی طلاق یافتہ بتاتی ہے، اور گھروں میں کام کرنے کے دوران ہی وہ 3 سے 4 دن کے بعد جو ہے وہ اپنی باقی ساتھی خواتین کو بلوا لیتی ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ چوری کرواتی تھی۔ ان کی ذمہ 33 وارداتیں جو انہوں نے انکشاف کیا، گرفتار ہونے کے بعد اقبال ٹاؤن پولیس کے سامنے انہوں نے انکشاف کیا کہ 33 وارداتیں یہ لاہور میں کر چکی ہیں، اور لاہور کے علاوہ قصور، سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں بھی ان کی 7 خواتین انہی کے گینگ میں شامل ہیں۔ یہ اس طرح کچھ وارداتیں کرتی تھی کہ جو لاہور میں جس نے واردات پہلے کر لی ہے اس کے بعد وہ گجرانوالہ یا کسی اور شہر میں چلی جاتی تھی، پھر اسی طرح یہ روٹریٹ کرتی تھی اپنی وارداتوں کو، اور باقی جو ان کی ساتھی خواتین ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ جی بہت شکریہ شہراز نثار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خواتین کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ لاہور میں 33 کے قریب وارداتیں کر چکی ہیں اور کروڑوں روپے کی لوٹ مار کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ قصور، سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں بھی یہ گروہ چوریاں کرتا رہا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ صوبائی وزیر برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خالد محمود کہتے ہیں کرونا وائرس خطرناک ہے، اس وبا سے دنیا کے طاقتور ممالک بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے پی ڈی ایم اے نے 4 لاکھ گلوز اور 34,000 لیٹر سینیٹائزر عوام میں تقسیم کیا۔ ٹڈی دل کے حوالے سے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل 28 ممالک کی تباہی کے بعد پاکستان میں آئی ہے۔ اس حوالے سے ہم اب تک 1 کروڑ 90 لاکھ ایکڑ رقبے پر اسپرے کر چکے ہیں۔ ٹڈی دل کے حوالے سے چونکہ ٹڈی دل جو ہے وہ 3-4 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ایک وہ ہوائیں ہوتی ہیں، دوسرا ٹیمپریچر ہوتا ہے، تیسرا جو ہے وہ ہمارا جو مونسون ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو ہمیں خدشہ یہ ہے اس وقت کہ جون جولائی میں آن ورڈ وہ پہلے سے 7-8 گنا زیادہ آئے گا، لیکن چونکہ وہ زیادہ اس کا ہیبیٹاٹ جو ہے وہ ڈیزرٹ ہے، چولستان ہے، تو چولستان میں ہمارے پاس فصلیں کاشتہ رقبہ کم ہے، لیکن اس کے بعد جو نومبر دسمبر میں ہمیں خدشہ ہے کہ وہ زیادہ ہمیں ہے۔ اس کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ اس میں 24 ارب روپے کا نیشنل ایکشن پلان بنایا جا رہا ہے، جس میں 11 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا اور تقریباً 3 ارب پنجاب کا، اور اسی طریقے سے باقی صوبوں کا ملا کے ٹوٹل 24 ارب روپے کا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پلان بنایا جا رہا ہے۔ اور جیسے فصلوں کا آپ نے بتایا ہے، تو اللہ نہ کرے اگر وہ مختلف ربی اور خریف کی فصلوں جو ہے ان کا تخمینہ جو لگایا گیا ہے وہ مختلف تخمینے لگائے گئے ہیں، تو وہ اربوں نہیں خربوں میں جا سکتا ہے کہ اگر اس حوالے کا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے خلاف نیب کی رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے۔ نیب رپورٹ میں کہا گیا کہ شہباز شریف خاندان کے اثاثے بنانے کے ذرائع نامعلوم، جعلی اور خیالی ہیں۔ 1990 میں شہباز شریف خاندان کے کل اثاثے 20 لاکھ کے قریب تھے۔ 1997 میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد خاندان کے اثاثے 3.5 کروڑ تک پہنچ گئے۔ 2003 میں شہباز شریف اور بیٹوں نے پہلی بار الگ الگ اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 2003 میں شہباز شریف کی فیملی کے اثاثے 4 کروڑ سے زائد ہو گئے۔ 2004 سے 2008 تک حمزہ شہباز کے علاوہ کسی فرد نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائیں۔ 2009 میں شہباز شریف خاندان کے اثاثے 1 ارب کے قریب پہنچ گئے۔ 2018 میں شہباز شریف خاندان کے اثاثوں کی کل مالیت 7 ارب سے تجاوز کر گئی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت کو سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت ملنا اقوام متحدہ کے ماتھے پر سیاہ داغ ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے بھارت کی نامزدگی میں حمایت کر کے پاکستان اور کشمیری عوام کے ارمانوں کا خون کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھارت کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب کیے جانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو سلامتی کونسل کی رکنیت ملنے سے مظلوم اور قانون پسند انسانوں کو اقوام متحدہ اور عالمی ضمیر کی جانب سے منفی پیغام ملا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں، اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قانون کی دھجیاں اڑانے والے بھارت کی یہ کامیابی افسوسناک ہے۔
उनका कहना था कि दर हकीकत तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भारत की नामजदगी में हिमायत करके पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम के अरमानों का खून किया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत का सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनना मोदी के यारों की मेहरबानी है। भारत के मुकाबले में मुतबादल नामजदगी की कोशिश न होना सिफारती महाज पर हथियार डालने के मुतरादिफ है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी जितना ज़ोर मुल्क में अपोजिशन के खिलाफ तनकीद पर लगाते हैं, अगर वो मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहरा करते तो भारत का रास्ता रोका जा सकता था। उधर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर आज भी मुतनाज़ा है। भारतीय मुजालिम को बेनकाब करते रहेंगे। भारत ने कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई झूठा फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सनट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कौमी मफाद को मद्देनज़र रखकर फैसले किए जाते हैं। सलामती काउंसिल के इलेक्शन में एशिया पैसिफिक ग्रुप की मुशावरत होती है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम को बेनकाब करते रहेंगे। उनका कहना था कि 5 अगस्त के बाद भारत ने कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की सालमियत पर हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि 50 साल के बाद भारत और चीन में सरहद पर झड़पें हुई हैं। भारत के नेपाल, भूटान और श्रीलंका से भी तनाज़ात हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत का रेफरेंस दाखिल करना जज्बाती और लाउबालीपन पर मबनी कदम था। यही वजह है कि अदलिया ने रेफरेंस वापस कर दिया। अमीर जमात इस्लामी ने अपने एक बयान में कहा कि हुकूमत ने गलत और बेबुनियाद मालूमात की बुनियाद पर रेफरेंस दायर करके कौम और अदालतों का वक्त ज़ाया किया। हुकूमत अदलिया और मीडिया समेत तमाम इदारों पर कंट्रोल चाहती है। मौजूदा निज़ाम फिरौनी और गैर जमहूरी सोच का कायम करदा है। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम कर लिया है कि मुल्क में एहतसाब के नाम पर तबाही हो रही है। हुकूमत ने 18वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम का शोशा मौजूदा गंभीर मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए छोड़ा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि रुकन असम्बली ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला पंजाब सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर गामजन है। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के हल्के में 49 स्कीमों का आगाज़ किया गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि वज़ीर आला इत्तेहादी जमातों के अराकीन के साथ एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। उनका अपनी पार्टी के अराकीन असम्बली से इख्तलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस्मान बुज़दार पंजाब के वो वज़ीर आला हैं जो सूबाई असम्बली के एक रुकन को उसके नाम से जानते हैं। इससे पहले यहाँ 10 साल हुकूमत करने वाले अपने अराकीन असम्बली को ना जानते ना पहचानते थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मजीद कहा कि ख्वाजा दाऊद मोहम्मद सुलेमानी ने जिन पार्लियामेंटेरियंस का जिक्र किया वो वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात कर चुके हैं। उन अराकीन असम्बली ने सरदार उस्मान बुज़दार की लीडरशिप पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने मुलाजमतों से बरतरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रोज़गार फराहम करने का फैसला कर लिया। खुसूसी पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। मुलाजमतों से बरतरफ होने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेशन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है, जिसके तहत मुलाजमतों से महरूम होकर वतन वापस आने वाले दोबारा रोज़गार के अहल हो सकेंगे। मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना था कि जिनकी बैरून मुल्क नौकरी खत्म हो चुकी वो खुद को रजिस्टर करें। हुकूमती कोशिशों से दोबारा बाहर मुलाजमत के लिए अहल और रजिस्ट्रेशन से सर्टिफाइड ट्रेनिंग हासिल करने के अहल हो सकेंगे। रजिस्टर्ड ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से माली मदद भी हासिल कर सकेंगे। मकबूजा आबादी में कश्मीरी नौजवान मुसलसल रियासती जबर तशद्दुद और मुजालिम का निशाना बन रहे हैं। 3 रोज में इमाम मस्जिद समेत 10 नौजवान शहीद कर दिए गए। भारत की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरियों ने भरपूर एहतजाज किया। मकबूजा आबादी में भारत का जुल्म तमाम हदें पार कर चुका।
ضلع شوپیاں اور بامپور میں 10 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ بامپور کے علاقے میں بھارتی فوج گھروں میں داخل ہو گئی اور 2 نوجوانوں کو مجاہدین قرار دے کر گولیاں مار دیں۔ بھارتی فوج کی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج کیا۔ بھارتی فورسز نے مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل پھینکے اور پیلٹ گن کا استعمال کیا، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اور اب خبریں موسم کے حوالے سے۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں آئندہ ہفتے سے باقاعدہ مونسون بارشوں کی خوشخبری سنا دی ہے۔ اسلام آباد میں پہلی پری مونسون بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، راولپنڈی سمیت لاہور، سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالہ، جہلم، ہری پور، ایبٹ آباد، مظفر آباد، بالائی علاقوں اور تھر پارکر میں بھی پری مونسون کی نوید سنا دی۔ کہا کہ بارشوں سے گرمی کی شدت میں بھی نمایاں کمی ہوگی۔ 25 جون سے باقاعدہ مونسون بارشوں کا امکان ہے۔ رواں سال ملک بھر میں اچھی بارشوں کی توقع ہے۔ اور اب خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے۔ بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نقاب۔ چین نے بھارتی فوجیوں کی رہائی کی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ وادی گلوان میں بھارتی فوجیوں کی گرفتاری اور پھر رہائی کے دعووں کو من گھڑت قرار دے دیا۔ کہا، بھارت جھوٹے اور بے بنیاد دعووں سے باز رہے۔ چین نے بھارتی فوج کے 2 افسران اور 8 اہلکاروں کی رہائی کے بھارتی دعوے کو مسترد کر دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ چین کی قید میں بھارتی فوج کا کوئی بھی ایک اہلکار نہیں تو رہائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھارت پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فوجیوں کی رہائی کے دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے شواہد پیش کرے۔ الزامات کے بجائے بھارت خطے میں امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنائے۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا کے علاج کے لیے ہائیڈروکسی کلوروکوئین کے ٹرائل روکنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی ادارہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ دوا کے استعمال سے کورونا مریضوں کی اموات میں کمی نہیں آئی۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے تجویز کردہ دوا کلوروکوئین سے مریضوں کی اموات میں واضح کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ دوا کورونا مریضوں کے علاج کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے کلوروکوئین کا کورس شروع کیا تھا وہ اپنا کورس مکمل کر سکتے ہیں۔ معالج کی ہدایت پر کورس کو روکا بھی جا سکتا ہے۔